अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। आज फैसलाबाद की एटीसी अदालत से एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला आया। वैसे तो वहां पे और भी केसेस चल रहे हैं, लेकिन आज जिन लोगों को सजाएं सुनाई गईं, अगर ये कहा जाए कि इसके असरात पाकिस्तान की आने वाली सियासत पे काफ़ी अरसे तक हमें नज़र आते रहेंगे तो ये गलत ना होगा। आज वहां पे सेनेट में जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है शिबली फराज साहब को 10 साल की सजा सुना दी गई। जो पार्लियामेंट में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उमर अयूब साहब, उनको भी 10 साल सजा सुनाई गई। इसके अलावा हामिद रजा साहब को 10 साल की सजा हुई। जरताज गुल साहिबा को सजा सुनाई गई। कुछ लोग वहां पे बरी भी हुए, जिनमें फवाद चौधरी साहब, ख्याल कास्त्रो साहब और जैन कुरैशी साहब शामिल हैं। अब इन सजाओं के बाद ये मामला आगे जाएगा किस तरफ, इसलिए कि आप अगर देखें इस्लामाबाद की अदालत से सजा हुई चित्राली साहब को 10 साल की, फिर हमने देखा सरगोदा की अदालत से अहमद चट्ठा साहब को, मलिक अहमद बचर साहब को 10 साल की सजा सुनाई गई। फिर लाहौर की अदालत से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और दीगर को वहां से सजाएं हुई। अब ये फैसलाबाद की अदालत से फैसला सामने आ गया। तो इस वक्त आपके जो मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, उसके ऑपोजिशन लीडर को सजा सुनाई जा चुकी है। आपका पार्लियामेंट के अंदर जो ऑपोजिशन लीडर है उनको 10 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। आपका जो अपर हाउस है उसमें जो ऑपोजिशन लीडर है उसको भी सजा सुनाई जा चुकी है। तो आज के इस प्रोग्राम में बात करने की कोशिश करेंगे क्या इन सजाओं के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी सियासत को छोड़ के अब सिर्फ अपनी तहरीक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेगी, और दूसरी जानिब हुकूमत आने वाले दिनों में क्या कर सकती है। इसके अलावा कुछ और खबरें भी हैं, कोशिश करेंगे कि अपने मेहमानों से उनके ऊपर भी रोशनी डलवाएं। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून साहब, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सूबाई वजीर खैबर पख्तूनख्वा से मीना खान आफरीदी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आफरीदी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और पंजाब हुकूमत के तर्जुमान कौसर काजमी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। काजमी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। काजमी साहब, मैं जरा आपसे शुरू करना चाहूंगा। पंजाब हुकूमत ने बड़ी मेहनत की, आपकी पुलिस ने, प्रोसिक्यूशन ने, और आज ये 9 मई के मुकदमात में मजीद हमने देखा कि कुछ सजाएं हुई हैं। आपको लगता है कि ये तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके इन लोगों को सजाएं सुनाई गई हैं और आप लोग मुतमईन हैं इस सारे अमल से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अतर आपने अपने इब्तदाइये में जितने अफराद का जिक्र किया कि अपोजिशन लीडर पंजाब, अपोजिशन लीडर वफाक के अंदर भी, सेनेट के अंदर भी, तो मुझे इस पे हैरत इसलिए नहीं होती कि हमने माजी में देखा कि मुल्क के वजीर आजम को अपने बेटे से ना ली गई तनख्वाह के जवाज देकर नाअहल कर दिया जाता है। तो जिस मुल्क में वजीर आजम को उतारा गया हो वहां पे इतना ज्यादा हैरत उन अफराद पे नहीं होनी चाहिए जो इस मुल्क में एक सानिया जिनकी वजह से मुर्तकिब हुआ। न सिर्फ एक सानिया मुर्तकिब हुआ बल्कि ज़ेदी सानियात उसके बाद हमने देखा कि जिसने पाक फौज की इमलाक पे हमला किया, जिन्होंने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, शोधा के मुजस्मों की तस्दीक की, एयर बेसिस पे अटैक किए, फिर उन्हीं अफराद ने इस मुल्क में सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई। IMF को खतूत लेके यूनाइटेड नेशन के बाहर पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहरे की, और हाल ही में एक और बड़ा ज़ेदी सानिया उसी तहरीक इंसाफ के एक KP के चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से उस वक्त सामने आया जब भारत जैसे हमारे दुश्मन ने उनके एक बयान को जवाज बनाकर फैटिव के अंदर एक तहरीरी मुतालबा किया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए, क्योंकि तालिबान के हवाले से एक बेवकूफाना किस्म का बयान उन्होंने वहां पर दिया। तो ये सारी चीजें तो हमने देखी। रही बात सबूत की, तो ये खुद बोलता हुआ सबूत है। इनकी स्टेटमेंट्स हैं, चाहे वो वीडियोस की सूरत में हो, चाहे वो ऑडियोस की सूरत में हो, कि जिना हाउस पर जब हमला होता है तो कौन अफराद गाड़ियों की छतों पे और चलते हुए और धमकियां देते हुए और अलकबात, डेटी हैरी जैसे लकब देते हुए वहां पर गए। वो कौन अफराद थे जिन्होंने अपनी एक गिरफ्तारी से बचने के लिए अवाम को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया, अपना एक वीडियो बयान जारी किया कि मैं गिरफ्तार होने जा रहा हूं, अवाम को उकसाया और बहकाया गया। फिर उन्हीं की जमात का एक फर्द जो है वो अपने टारगेट बताता है कि आप जानते हैं ना, याद दहानी कराई गई, आप आगाह है ना, आपने किस किस जगह पे जाके हमला करना है। तो ये बात तो हाँ, ताखीर जरूर हुई है, इतनी ज्यादा ताखीर हुई है, अगर ना होती तो इनको ये ज़ेली सानियात करने की जुर्रत ना होती। ठीक। अच्छा, मीना खान आफरीदी साहब, अब सबके सामने है 9 मई को जो भी काजमी साहब बता रहे थे, फुटेजेस भी हैं, आपके लोग सड़कों के ऊपर भी थे। अब एक कानूनी अमल हुआ है, अदालत के सामने सबूत रखे गए, आपके जो रहनुमा हैं उनको सजाएं हुई, इसमें आपको गिला शिकवा तो नहीं होना चाहिए? ये जी जो आज की सजा हुई है, ये कहानी बड़ी पुरानी है। ये आज की सजा से नहीं है, बल्कि आपको पता है कि 9 मई से पहले जो ड्रामा रचाया गया और
پھر 9 مئی کو جو ہے سارا ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ سڑکوں پہ لوگ نکلے, تو سڑکوں پہ لوگ نکلے کیوں؟ وہ بھی جو ہے اس قوم کے محبوب لیڈر کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا گیا اور جس طریقے سے اس کو کھینچا گیا تو لوگوں کے جذبات کو جو ہے وہ مجروح کیا گیا, اس کو ٹھیس پہنچائی گئی اور لوگ پرامن طریقے سے نکلے اور لوگوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا. اگر بات یہ کرتے ہیں تو یہ بار ہم نے کہا ہے کہ وہ 9 مئی کی کیوں نہ آپ وہ CCTV فوٹیجز لے کے آئے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. کیوں ان لوگوں کو جو ہے پروٹیکشن دی جا رہی ہے جو کہ میڈیا کے سامنے آ کے اور جنہوں نے بیان دیا کہ ہمارا PTI سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ تو دودھ کے دلہے بن گئے. دیکھیں ایسا نہیں ہے. 9 مئی کے بعد آپ نے مسلسل دیکھا کہ PTI کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی, لوگوں سے بیان دلوائے گئے, پھر جو ہے ہمارا نشان چھینا گیا, پھر 8 فروری کو بغیر نشان کے ہم سے مینڈیٹ چھینا گیا, پھر اس کے بعد ہمارے سینیٹرز اور وہ جو جیلوں کے اندر ہیں ان کو نااہل کیا گیا. پھر آج تاریخ اور جمہوریت کے لیے ایک سیاہ تاریخ دن ہے کہ آج ہمارا جو لیڈر آف دی اپوزیشن ان سینٹ ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی ہے وہ, اور جو پنجاب کا اسمبلی ہے وہ آلریڈی اس میں جو ہے ہو چکا ہے. اس کے علاوہ ہمارے MNAs باقی لوگ ان کو جو ہے نااہل کیا گیا. اور بنیاد کیا بنائی گئی کہ جی وہ ہم نے صوفے کے پیچھے بیٹھے تھے اور صوفے کے آگے بیٹھے تھے اور ہم نے جو ہے سارا سنا. وہ عدالت تو اپنے فیصلے میں کہہ چکی ہیں کہ وہ جو مین جو بندہ تھا گواہ تھا اس کو جھوٹا ثابت کر دیا. اس کے بعد اس کیس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ دیکھیں ایک ہی مقصد ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ یہ انصاف پر مبنی فیصلے ہوں گے تو پھر ہم احمقوں کی دنیا میں رہتے ہیں. یہاں پہ جنگل کا قانون ہے اور جنگل کے قانون میں انصاف کے اوپر فیصلے نہیں ہوتے, چند اشخاص کے منشا کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں. اور یہ ان کو بہت زیادہ پتہ ہے کہ جو ترجمانی کر رہے ہیں کہ عمران خان اور نواز شریف کے کیس میں بڑا فرق ہے, اور عمران خان کے سٹانس اور نواز شریف کے سٹانس میں بھی بڑا فرق ہے. عمران خان ٹوٹنے والا نہیں ہے, ورنہ وہ جو ہے کب کا جا چکا ہوتا اور ڈیل کر چکا ہوتا, اور جو ڈیل کرنے والے تھے وہ ڈیل کر کے جو ہے پھر 50 روپے کے اسٹامپ پہ گئے, اور جو ان کے ضمانتی تھے وہ وزیر اعظم بھی بنے اور دوسری دفعہ بھی ان کو وزیر اعظم بنایا گیا 17 سیٹوں کے اوپر. تو یہ ہے کہ آج ایک جمہوریت کے لیے تاریخی دن ہے, اور یہ جو ہے یہ جو تاریخ ہے وہ اس کو لکھے گا. تاریخ جو ہے وہ جو ہے ضرور اس کے اندر یہ لکھا جائے گا اس ظلم کو. اور آخر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے یہ کر رہے ہیں, آخری بندہ بھی اگر ہمارا رہا اس پارٹی کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے باہر, انشاءاللہ تعالی یہ تحریک انصاف بھی زندہ رہے گی اور عمران خان جو ہے وہ اس قوم کا لیڈر ہوگا. اچھا جدون صاحب, آپ یہ سارے معاملات بڑے قریب سے دیکھتے رہے, نواز شریف صاحب کے مقدمے بھی آپ نے دیکھے, یہاں پہ پولیٹیکل ٹرائلز ہوتے ہیں, اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں. یہ جو ٹرائلز ہیں یہ کیا پیورلی آپ فوجداری مقدمات کہیں گے یا اس میں آپ کو سیاست بھی نظر آتی ہے؟ اور آج جو جس طرح ٹرائل چلے, یہ سزائیں ہوئیں, اوورآل ایز اے وکیل, ایز اے قانون دان, آپ اس سارے عمل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں اگر میں فیئر بات نہ کروں تو ڈس آنیسٹی ہے. کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کے خلاف جو کیس بنتا ہے نا, اس میں آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایلیمنٹ اگنور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اب دیکھیں جس طرح کاظمی صاحب نے کہا ہے میاں نواز شریف پہ کیس بنا ہے, آخر میں کیا ہوا ہے؟ کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر پاکستان کی تاریخ اٹھا لیں, اگر 10 سال جیل کے اندر آتا ہے آخر میں کٹل ہو جاتی ہے. پھر آصف زرداری پریزیڈنٹ بنا ہوا ہے, میاں نواز شریف دوبارہ 3 دفعہ پرائم منسٹر بڑا نکالا گیا, عمران خان آج جیل میں, اور کل وہ ہو سکتا ہے پھر پرائم منسٹر بنے پاکستان کا. یہ دیکھیں اس طرح سے اب ایک پولیٹیکل پارٹی یا ہم ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں تو وی آر انڈرمائننگ دا ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن, دا ڈیموکریٹک پروسیس. اس سے اسٹیٹ کمزور. ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اسٹیٹ کی ڈیفینیشن ضرور پڑھنی چاہیے. آرٹیکل 7 کانسٹیٹیوشن کو بتاتا ہے کہ اسٹیٹ کیا چیز ہے. اسٹیٹ کی جو آئین آپ کی ڈیفینیشن دیتا ہے وہ ہے فیڈریشن, پارلیمنٹ, پروونشل اسمبلی, پروونشل گورنمنٹ. اب دیکھیں نا, آپ اسٹیٹ کو کمزور کر رہے ہیں. گورنمنٹ کی ریٹ جو ہے نا, اگر کسی اب ڈپارٹمنٹ کو دے دیں گے تو آپ اسٹیٹ کو کمزور کر رہے ہیں. اگر آپ لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب اسمبلی کو جیل بھیج دیں گے, سینیٹر سے سینٹ سے بھیج دیں گے, جو مرضی آپ آرگومنٹ کر لیں. دیکھیں ہم 2 مینز cannot make 1 right. ٹھیک ہے, اگر انہوں نے زیادتی کی 2018 میں, اس کا مطلب یہ ہم بھی زیادتی کریں. دیکھیں وہ اب ان کو یہ جو بھی PTI کا بندہ آتا ہے کم از کم کمپیریٹیولی کہ وہاں پہ بھی زیادتی ہوئی ہے. وہ دیکھیں نا, ان کا سب سے بڑا وتیرہ یہ ہے, ایک غلط بات پہ بھی ڈٹ جاتے ہیں. یہ ایک رانا ثناءاللہ کے خلاف کیس بنتا ہے, یہ کبھی کہتے ہیں غلط بنا ہے, لیکن یہ بتائیں کہ جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے
کہ 9 مئی کا جو واقعہ تھا اکراس دا بورڈ لوگوں نے کنڈیم کیا ہے. کوئی وزیر ہو, کوئی ورکر ہو, کوئی لا اجازت نہیں تھا کہ آپ کسی پراپرٹی کو ڈیمیج کریں, نہ آرمی کی پراپرٹی کو, نہ کسی گورنمنٹ کی, سیمی گورنمنٹ, ایون پرائیویٹ. آپ کے نیچے گاڑی کھڑی, کسی کو رائٹ ہے کہ اس کو ڈیمیج کرے؟ کسی اس بلڈنگ کو کوئی ڈیمیج کر سکتا ہے؟ کسی کو رائٹ نہیں ہے. لیکن اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی پروپورشنالٹی کیا ہے سزا کی. آیا وہ آرٹیکل 10A کے مطابق فیئر ٹرائل ہوا ہے ان کا, یا اس کے اندر ساری پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے؟ یا جو بندہ کہتا ہے جی میں پی ٹی آئی کو, ویسے یہ جو پروسیس چلا اس کو کتنا حد تک آپ کو فیئر لگا ہے؟ دیکھیں کریمنل ٹرائل فیئر کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے, ایک صحیح ٹرائل جس کے اندر ایویڈنس بھی ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ کسی بندے کو کنوکٹ کرتے ہیں بیہانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ آپ کو ایویڈنس چاہیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں کوئی شبہ تک نہ ہو کہ اس بندے نے یہ فینس کیا ہے, اتنی اسٹرانگ ایویڈنس ہو. یہاں پہ تو دیکھیں نا, مثال کے طور پر آج ایک بندہ 9 مئی کے کیس میں اندر ہے, جتنے بندے اندر ہیں 4 سال کے بعد وہ بری ہو جاتے ہیں, تو کیا کوئی اسٹیٹ ہے اس کے کمپنسیشن دینے والی ان بندوں کو؟ کوئی کمپنسیٹ کرے گا؟ یا ایک بندے کو آپ ڈسکوالیفائی کرتے ہیں الیکشن کمیشن میں, اس کی جگہ آپ بائی الیکشن کراتے ہیں, بعد میں اس کی اپیل ایکسیپٹ ہو جاتی ہے, تو کیا اسٹیٹس ہوگا اس بندے کا؟ اور وہ بندہ اگر 1.5 لاکھ یا لاکھ ووٹ لے کے آیا ہوا ہے تو اس میں زیادتیاں ہو رہی ہیں بہت زیادہ. اور ڈیموکریٹک پروسیس کو, آپ کا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, ڈیموکریٹک پروسیس کو پولیٹیکل پارٹیاں خود بخود تباہ کر رہی ہیں, اپنی پارٹی کو بھی تباہ کر رہی ہیں اور ڈیموکریٹک پروسیس کو. ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. بریک سے پہلے جو جدون صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ عوامی نمائندے ہیں, ان کو ووٹ پڑتا ہے. اگر آپ دیکھیں جن لوگوں کو 10-10 سال کی سزائیں سنائی گئی ہیں, یاسمین راشد صاحبہ, ان کو 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ پڑا. یہ میاں نواز شریف صاحب والا حلقہ ہے جہاں پہ رات کو پھر وہ ریٹرننگ آفیسر وغیرہ بھی تبدیل کیا گیا. اسی طرح عمر ایوب صاحب کو 1,90,000 سے زیادہ ووٹ پڑے. ملک احمد بچر صاحب کو 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ پڑا. زرتاج گل صاحبہ کو تقریباً 1 لاکھ ووٹ پڑا. احمد چٹھا کو 1,60,000 ووٹ پڑا. صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو 1,30,000 کے قریب ووٹ پڑا. عبداللطیف چترالی صاحب کو 60,000 کے قریب ووٹ پڑا. اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتنے زیادہ ووٹ لیے ہیں. اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی تھی تو کیا ان کے جو حلقے کی عوام ہے انہوں نے اس چیز کو نوٹ نہیں کیا؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ تو یہ ایک بڑا کویسچن ہے کہ جب آپ عوامی نمائندوں کو اس طرح سزائیں دیں گے تو اس میں پھر یہ بحث تو ہوگی کہ کیا اس میں سیاست ملوث ہے. کاظمی صاحب ذرا اس پہ بھی تھوڑا سا کامنٹ کیجئے گا کہ لاکھوں کو پڑ گئے فیصل آباد سے, لاہور سے, ملک بھر سے. اگر یہ اتنے ہی برے ہوتے, اگر انہوں نے ایسی حرکتیں کی ہوتی تو کیا عوام کو نہ پتا ہوتا کہ جناب یہ کیا کچھ کر کے آئیں؟ اطہر 2 باتیں ہوئی ہیں. ایک تو آفریدی صاحب نے بڑی اچھی بات کی اور تائید کی, اور جذبات میں تقریر کرتے ہوئے یہ اکثر اعتراف کر جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ اگر ایک لیڈر کو گریبان سے پکڑ کے گرفتار کریں گے تو لوگوں کا رد عمل تو آئے گا. بالکل وہی رد عمل تو 9 مئی کو آیا نا جس کی ہم بات کرتے ہیں. رہی بات ثبوت کی, تو ثبوت تو بالکل چلتے پھرتے ثبوت سامنے ہے. پھر آگے جدون صاحب نے فرمایا کہ بالکل اس پہ خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے جب عوامی نمائندگان کے حوالے سے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. لیکن کمپیریزن کیسے کریں گے؟ میاں نواز شریف گرفتار ہوتے ہیں, ایک 72 بند گاڑی کے اندر ان کو لایا جاتا ہے. کیا ان کے کارکنان مشتعل ہوئے؟ بھٹو کو جب پھانسی دی جاتی ہے, بھٹو شہید کو, تو بالکل لوگوں نے خود کو تو آگ لگا لی, لیکن سرکاری املاک کی طرف انہوں نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. پھر ہم نے دیکھا کہ میاں نواز شریف لاہور پہنچتے ہیں, لاکھوں کا مجمع لاہور ہوتا ہے, کوئی ایک گملہ تک نہیں ٹوٹتا وہاں پہ. تو عمران خان میں ایسی کیا انوکھی بات تھی؟ انہوں نے ایک انسانی ڈھال کے طور پہ اپنے سپورٹرز کو استعمال کیا, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. اب جہاں تک بات ہے مقبولیت کی, دیکھیں مقبولیت آپ کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ آپ کو ہلکے کے عوام نے, ہاں یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا ووٹ پڑ گئے ان کو, اس 9 مئی کے معاملے میں اثر تاخیر نہیں ہونی چاہیے تھی. سب سے بڑا مسئلہ تاخیر کا ہوا ہے. ہم نے برطانیہ امریکہ میں دیکھا, کیپٹل ہل ہو یا برطانیہ کے مختلف ایریاز کے اندر جب یہ موب اٹیکس ہوئے تو وہاں پہ ایک دم وہاں پہ سزائیں ہوتی ہیں. یہاں پہ بالکل یہ کہہ رہے ہیں سیاسی مقاصد کے لیے اس اتنے بڑے سانے کو اگر استعمال کیا گیا ہے کیونکہ ان کی طرف سے الزامات آ رہے ہیں تو بالکل غلط ہوا ہے. یہ 1 ہفتے میں 1 مہینے میں بالکل سزا بنتی تھی. جو افراد اس پہ شریک تھے ان کا راستہ روکا جانا چاہیے تھا. اگر نہیں رکتا راستہ تو ایک جماعت کی طرف سے اس طرح کا معاملہ ہوا ہے جس کا نام ہے تحریک انصاف. اگر آج ان کو چھٹی دے دی جاتی تو پاکستان میں یہ فیشن بن جاتا کہ ایک موب آتا اپنے مطالبات لے کے اسلام آباد پہ صوبوں پہ چڑھائی کرتا, سرکاری اور فوجی املاک پہ حملہ کرتا اور اپنے مطالبات منظور کروا دیتا. تو ایسی تمام چیزوں کو جو مستقبل میں جن کا خدشہ انہی کی طرف سے ہے, انہی کی طرف سے اعلانات
ہوتے ہیں, انہی کی طرف سے جیل توڑنے کی, گولی چلانے کی بات کی جاتی ہے, تو اس کو روکنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح اگر سپریم کورٹ پہ جب حملہ ہوا تھا اسی وقت کچھ ہو جاتا تو میرے خیال میں شاید اس وقت بھی چیزیں رک جاتی, یہ بحث بھی ہو سکتی ہے. آج صبح سے خبر چل رہی تھی کہ علی امین صاحب کو بھی سزا ہو گئی ہے, تو کیا ان کو بھی سزا ہوئی یا نہیں ہوئی, اس پہ بھی بات کیجیے گا. اور دوسرا جو کاظمی صاحب کہہ رہے ہیں اس میں بھی پوائنٹ ہے کہ یہاں پہ تو سارے سیاستدانوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں, لیکن آپ لوگوں نے جیسے ریاست پہ حملہ کیا ایسا طرز عمل کسی اور کا نہیں تھا. اچھا ایسا ہے, مجھے جتنی سمجھ آئی ہے علی امین صاحب کے متعلق آپ نے بات کی ہے, اور جو ایڈوکیٹ صاحب نے بات کی ہے کہ تمام سیاستدانوں کو ہوتی ہے, شاید یہی آپ کا کویشچن ہے. دیکھیے بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کسی بھی سیاستدان کو نہیں ہونی چاہیے, اور پرٹیکولرلی سیاسی بنیادوں پہ جو ہے جو وکٹمائزیشن ہوتی ہے بالکل کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اب ان کے ہاتھ میں حکومت ہے, آل دو کہ حکومت تو ہے فارم 47 کی جس کا اخلاقی جواز نہیں ہے. لیکن دو تین چیزیں یاد کر رہا ہوں, یہ جو رانا ثناء اللہ کی بات کی ہیں, تو رانا ثناء اللہ کو جس نے پکڑا تھا پکڑے نا اس کو, کہ جس نے کہا تھا کہ ہاں ویڈیو میں نے دیکھی ہے. دوسرا جو مریم نواز صاحب کا ایک بہت بڑا کیس تھا کراچی میں کہ میرے کمرے کے اوپر جو ہے انہوں نے حملہ کر دیا ہے, تو جنہوں نے حملہ کر دیا تھا ان کو کیوں نہیں پکڑتے, ان کے اوپر کیوں کیس نہیں کرتے؟ ہم نے تو نہیں روکا ان کو, کریں ان کے اوپر کیس اور پتہ چل جائے گا کہ کتنا ہے. لیکن دیکھیں جو لانے والے ہیں, جو 47 کے اوپر ان کو بٹانے والے ہیں, ان میں کیا اخلاقی جرات اور جمہوریت کو نبھانے کی بات ہوگی. یہ دیکھیں صرف زبانی جمع خرچ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ 9 مئی میں جو ہے یہ نکلے ہیں تو انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہیں تو یہ قانون اپنا رستہ لے گا. شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. اسلام آباد کے حلقوں میں آج سے 1 ماہ پہلے یہ سارا چل رہا ہے کہ جی ان کے MNAs کو یہ نہ اہل کرائیں گے تو پھر جو ہے مسلم لیگ نون والے اس کے اوپر آئیں گے فارم 47 کے اوپر اور ان کی حکومت مضبوط ہو جائے گی. یہ ساری چیزیں وہاں پہ پہلے 1 ماہ پہلے سے چل رہی ہے, اور یہ جو ان کی حکومت لے کے آئے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ یہ کیسے آئے ہوئے ہیں, کیونکہ جو فارم 17 سیٹوں والا ہے وہ کیا آگے کریں گے. علی امین صاحب کی جو بات ہے وہاں پہ وہ موجود بھی نہیں تھے, اور ایک بات چلی ہے ہمارے تک بھی پہنچی ہے, لیکن پھر وہ ہمارا ایک ورکر ہے امین علی, وہ وہاں پہ تھا. تو یہ ہے کہ ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. کل کو جو ہے علی امین صاحب کا بھی یہ کر سکتے ہیں, ہمارے منسٹرز کا بھی کر سکتے ہیں, MPs کا بھی کر سکتے ہیں, باقی بھی کر سکتے ہیں. جس معاشرے میں اخلاقی اقدار پستی کی جانب گر جائے, اور اتنی گر جائے کہ صرف اتنا ان کو فکر ہو کہ ہماری کشتی جو ہے کسی ٹھکانے لگے, ملک اور قوم کی فکر نہ ہو, پھر وہاں پہ جو ہے پھر فیصلے پھر ایسے ہی ہوتے ہیں. پھر آپ کا اپوزیشن لیڈر, سینٹ, نیشنل اسمبلی, پنجاب اسمبلی, MNAs, لاکھوں کروڑوں ووٹر والا MPs اور لاکھوں کروڑوں ووٹر والا لیڈر پھر جیل کے پیچھے ہوتے ہیں. پھر چور, ڈاکو, نکمے, نکٹو, پھر وہ لوگ جو کہ فارم 47 کے ذریعے مینڈیٹ چوری کرتے ہیں, پھر وہ اقتدار کے مسند پہ بیٹھے رہتے ہیں. تو پھر ایسے معاشرے میں جو ہے پھر پستی ہی ہوتی ہیں, پھر آگے نہیں جایا جاتا. ٹھیک ہے, میں ذرا جدون صاحب کو بھی شامل کروں. جدون صاحب, اس میں اب ایک ایشو یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف والوں کو نااہل بھی قرار دیا جائے گا. پہلے بھی ہم نے دیکھا جن کو سزائیں ہوں ان کو نااہل قرار دے دیا گیا. اس طرح اگر تحریک انصاف کی مین لیڈرشپ نااہل ہوتی جاتی ہے, اسمبلیوں سے باہر ہوتی جا رہی ہے, تو پھر تو یہ حکومت ان کو جواز نہیں دے رہی کہ آپ کو بھائی سڑکوں پہ باہر جا کے احتجاج کرنا ہے. ابھی تو دیکھیں نا سسٹم کے اندر سٹیک ہے, اندر بھی آتے ہیں, لیکن اگر ان کو باہر نکال دیں گے آپ کو نہیں لگتا کہ پھر تو یہ احتجاج کی طرف جائیں گے؟ نہیں دیکھیں, احتجاج تو سب سے بڑی بات یہ کہ احتجاج جو پیسفل پروٹیسٹ ہے وہ آپ کو دنیا کا ہر قانون اور دیتا ہے. اب یہ میک شور کون کرے گا کہ یہ احتجاج کریں گے کہ تو کوئی چیز وائلنس نہیں ہوگی نا. دیکھیں نا, ایک مطلب آپ یہ وزیر صاحب بیٹھے ہوئے کے پی کے, یہ بھی رسپانسبلٹی نہیں لے سکتے اپنے ورکر کی کہ یہ ابھی جائیں گے تو پیسفل رہیں گے. سب سے بڑی بات یہ, اگر دیکھیں نا احتجاج پیسفل ہوتا ہے تو سب سے بڑی ان سے غلطی یہی ہوئی ہے کہ جو بھی جہاں بھی یہ احتجاج ہوتا ہے گاڑیاں جلا دیتے ہیں, یا مطلب کوئی ڈسپلن جو ہے جس طرح ہوتا ہے نا پارٹی کے اندر, وہ موجود نہیں ہے. اگر ووٹ دیکھیں نا احتجاج پاورفل ہو تو احتجاج کے اندر بڑا اثر ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا ایک پیسفل, اگر آپ ایک گاڑی جلا دیں گے وہ جب میڈیا پہ آ جائے گی تو بہت بڑا ایونٹ بن جائے گا. کہ آپ پر یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ حکومت بڑا ظلم کرتی ہے, ہمیں مارتی ہے, پرچے دیتی ہے, صبح احتجاج کی کال ہوتی ہے, شام کو لوگوں کو اٹھا لیتی ہے. حکومت جو بھی جب یہ تھے یہ بھی ظلم کرتے رہے نا. یا تو یہ اپنا ٹریک ریکارڈ ان کا ٹھیک ہو کہ انہوں نے کوئی صحیح کام کیے ہیں تو آج یہ کہہ سکتے ہیں نا. حکومت تو ہمیشہ ظلم کرتی ہے, حکومت تو نہیں چاہتی کہ اس کو کوئی ڈی اسٹیبلائز کرے. آپ میں کوئی بھی حکومت کو کوشش کر کے ڈی اسٹیبلائز کرنے کی, پارٹی کو چھوڑ دیں. آپ میڈیا والوں کے ساتھ حکومت کیا کرتی ہے
جب وہ پوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سب سے اچھے میڈیا والے ہیں جو پھر بات کرتے ہیں. جب گورنمنٹ میں جاتے ہیں ان کا سٹانس ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ میڈیا فریلی بات بھی نہ کرے. اب پیکا ایکٹ کس لیے لایا گیا؟ اب دیکھیں نا حکومت. ویسے اس زمانے میں جب عمران خان صاحب لانا چاہتے تھے تو نون لیگ ساتھ کھڑی تھی صحافیوں کی ساتھ کھڑی تھی, بالکل. ہاں بالکل. اب انہوں نے ابھی میں نے آپ کو جلوس میں دیکھا ہے پیکا کے ایکٹ میں جب آپ آ رہے. جی میں اور آپ اکٹھے ہی تھے اور میں نے آپ کو کہا تھا آپ کا ادھر آنا بنتا نہیں ہے. آپ کی نہیں ہم دیکھیں, ہم تو میں تو کہتا ہوں, میں پرسنلی یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ملک کا لاس ہو رہا ہے اور ڈیموکریٹکلی پاکستان بہت کمزور ہو چکا ہے, مزید کمزور ہے. یہ پارلیمنٹ کمزور ہو رہی ہے, یہ کوئی پارٹی کمزور نہیں ہو رہی. آج یہ ایک پارٹی دوسرے کو کمزور کرنا چاہتی ہے نا, بیسیکلی وہ اپنے آپ کو کمزور کر رہی ہے. 2018 میں جو یہ کام کرتے رہے ہیں آج ان کے ساتھ دگنے کام ہو رہے ہیں. چلیں میں ذرا ایک چھوٹی سی بریک لوں, بریک سے واپس آئیں گے. تو پاکستان تحریک انصاف لاہور میں اسلام آباد میں کرنا چاہتی ہے, کیا کاظمی صاحب, کوثر کاظمی صاحب کی حکومت جلسے کی اجازت دے گی؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. آج فیصل آباد کے مقدمے میں زرتاج گل صاحبہ کو بھی 10 برس قید کی سزا سنائی گئی ہے. زرتاج گل صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. زرتاج گل صاحبہ, کیا 9 مئی کو 10 مئی کو آپ فیصل آباد میں موجود تھیں؟ آپ نے وہاں پہ پروٹیسٹ وغیرہ میں حصہ لیا تھا؟ تھینک یو جی. نہیں, نہ ہی میں 9 تاریخ کو فیصل آباد میں موجود تھی, نہ ہی میں اس دن پنڈی میں موجود تھی. میں ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی. یہ جو ہم پہ 9 مئی کے کیسز فیصل آباد میں, یہ بیسکلی انہوں نے 7 تاریخ کو اور 5 تاریخ کو ہمارے اوپر بنائے ہیں کہ کوئی زمان پارک میں خان کے گھر پہ کوئی میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں جو سرکاری 2 گواہ ہیں وہ جو ہے میز کے نیچے چھپ کے اور ایک پردے کے پیچھے چھپ کے جو ہے وہ ساری باتیں سن رہا تھا. آپ یقین کریں اطہر صاحب کہ میں نے اپنے جو 342 کا بیان ہے اس میں میں نے اپنے پورے ثبوت دیے کہ میں 5 تاریخ کو, 7 تاریخ کو, 9 تاریخ کو ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی. میں نے ویب سائٹ بھیجی, میں نے اپنے ویژولز بھیجے. میں ڈیرہ غازی خان میں شادی اٹینڈ کری تھی, اپنے حلقے میں کیمپین کری تھی, ہر چیز میں نے بھیجی. اور آپ مزے کی بات یہ کہ جو 2 سرکاری گواہ ہیں انہوں نے کراس ایگزامینیشن میں جو اسد نثار بھٹی ہمارے وکیل نے بڑے زبردست, اور چنگیز خان کاکڑ نے جو جیرا کی, اور ملک شفیق رائی نے, تو وہاں پہ اس نے مانا گواہ نے کہ اس نے ہمارے نام ہی نہیں لیے. اور اس ایف آئی آر میں مجھے 9 مئی کا واقعہ ہے, لیکن مجھے 8 مہینے کے بعد ضمنی میں نامعلوم افراد میں شامل کیا گیا. ایف آئی آر میں ہمارے نام تک نہیں ہے, نہ ہی میرا نام ہے. لیکن انصاف آپ کے سامنے کہ جو خان صاحب کے ساتھ وفا کی اس کو جو ہے وہ سزا دے دی گئی, جو معافی مانگ کے چلا گیا تو وہ چیری پکنگ ہو رہی ہے, پک اینڈ چوز کا انصاف ہو رہا ہے. ان کو جو ہے وہ سزائے معاف ہوگی. جن کے اصل میں نام تھے ایف آئی آر میں ان کے بارے میں کوئی ذکر نہیں, ان کو امیونٹی دے دی گئی. ٹھیک ہے, آپ کا نام آپ بتا رہی ہیں کہ بعد میں ایف آئی آر میں ڈالا گیا, اور اسی دن کے حوالے سے 9 مئی کے حوالے سے دیگر شہروں میں بھی آپ کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں. 8 مہینے ایف آئی آر میں میرا نام بھی نہیں ہے, اور مجھے 8 مہینے کے بعد ایف آئی آر میں ڈالا گیا. اور سرکاری گواہ نے کراس ایگزامینیشن میں یہ ایکسیپٹ کیا کہ انہوں نے زرتاج گل کا نام نہیں لیا. اس کے باوجود بھی مجھے 10 سال کی سزا دی گئی. تو یہ آپ کے سامنے انصاف ہے کہ خان سے وفا کرنے والوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں. یہ اس قدر جو ہے وہ مافیا بن چکی ہے حکومت کہ یہ لوگوں کو ایلیمینیٹ کرتی ہے, بلیک میل کرتی ہے. جو لوگ پھر ان سے برداشت نہیں ہوتے ان کو پھر اس طریقے سے جو ہے وہ سزائیں دیتی ہے تاکہ ہم خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں, پر خان صاحب کا ساتھ تو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. نہیں, آپ تو دیکھیں نا زرتاج, آپ کو سزا ہو گئی ہے, ویسے بھی اس وقت آپ ٹی وی پہ بات کر رہی ہیں, تو ابھی کیا کوئی ارادہ ہے آپ کا تحریک انصاف کو چھوڑنے کا؟ ہو سکتا ہے اپیل پھر منظور ہو جائے. جی دیکھیں جی, سیاست خان کی وجہ سے خان نے برانڈ بنایا ہے. ایک عام اسٹوڈنٹ, انصاف اسٹوڈنٹ لیڈر سے میں نے پارلیمانی لیڈر کا سفر طے کیا ہے. خان سے وفا جو اگر جرم ہے تو یہ جرم تو میں کرتی رہوں گی. یہ کون سی بات ہے کہ نظریے کی سزا دی جائے؟ میرے کوئی کالی فائل نہیں ہے, میں ملک میں رہتی ہوں, میں ملک سے محبت کرتی ہوں, پاکستان کا سب سے لالی پرچم اٹھاتی ہوں. اور مجھے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں صرف خاندان شریفہ اور خاندان سرداری کی خواتین کو سیاست کرنے کا حق ہے, پرچی والوں کو حق ہے, ٹک ٹاکروں کو حق ہے, جو 1.5 لاکھ ووٹ میں لے کر آئی ہو ڈیرہ غازی خان کی غیور عوام کے لوگوں سے عمران خان کے نام پہ, تو یہ سمجھتے ہیں مجھے نشان عبرت بنا دیں گے. بالکل بھی نہیں. نہ سیاست چھوڑوں گی, نہ خان کا نظریہ چھوڑوں گی, نہ پی ٹی آئی چھوڑوں گی, نہ میں میدان چھوڑوں گی. اور یہ تو ظاہری بات, کسی کو بغیر وجہ کے, بغیر کسی ثبوت کے, وہ صحیح کہا ہے کہ لوٹ سیل کی طرح جو ہے آپ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو خان سے وفا کے جرم میں آپ سزائیں دینا شروع کر دیں, کیونکہ ان سے اپوزیشن بھی اب برداشت نہیں ہو رہی. انہوں نے ہر بات مان لیا, تو اب یہ کورٹ کے ذریعے
لیکن انشاءاللہ اللہ کی ذات پہ امید ہے، ملک سے تو بھاگیں گے نہیں نا، جدہ یا لندن تو ہم نے نہیں بھاگنا نا، ہم نے تو ادھر ہی سیاست کرنی ہے. جب میرا لیڈر جھکا بکا نہیں ہے تو ہم کیوں جھکے بکے؟ ہم انشاءاللہ مقابلہ کریں گے، اپیلنٹ کورٹ میں جائیں گے، انشاءاللہ یہ سزائیں کل عدم ہوں گی اور یہ منہ کی کھائیں گے انشاءاللہ یہ حکومت. بہت شکریہ زرتاج گل صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کوثر کاظمی صاحب یہ تو بتائیے گا 5 اگست کو اب ان کی تو دیکھیں ٹیئر 1 کی، ٹیئر 2 کی، ٹیئر 3 کی ساری لیڈرشپ ادھر ادھر ہو گئی، اب تو ان کو آپ جلسے کی اجازت دے دیں. جواب آپ کو زرتاج گل صاحبہ نے دے دیا نا. انہوں نے کپتان کی بات کی، خان کی بات کی، نظریے کی بات کی، خان سے وفا کی بات کی نہیں کی، تو پاکستان کے حوالے سے کوئی بات نہیں. نہیں انہوں نے کہا سبز ہلالی پرچم اٹھا نہیں انہوں نے کہا جھنڈا اٹھاتے ہیں. عطر تشریح نہ کیجئے گا. بالکل جاتے ہوئے انہوں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے ایک لفظ تو بول دیا، لیکن بھائی خان کا نظریہ اگر ساتھ ہے تو پاکستان کی بھی سوچ لیا کریں. خان کے لیے آپ نے فوج کے سالار سے لے کے اعلیٰ سرکاری افسران تک، جاری آپریشن تک، IMF تک، سمت نافرمانی تک ہر چیز کر لی. وفا آپ کی خان کے ساتھ کی. ہم نے دیکھا آپ کی وفاؤں پہ تو ہمیں اعتراض ہے ہی نہیں. یہ وہ خاتون تھی جو ابھی وہاں پہ درس دے کے گئی ہیں، ٹک ٹاکر کہہ کے گئی ہیں، حکومت کو سنا کے گئی ہیں. جب ہمیں سزا ملتی تھی نا تو یہ کہتی تھی جمعہ مبارک، ان کی گردن میں جو سریا تھا نا آج وہ نکال دیا گیا. اچھا شبلی فراز سب کہتے ہوتے تھے، شبلی فراز سب کہتے ہوتے تھے کہ نواز شریف کو ملک دشمنوں والی سزا دی جانی چاہیے. تو اب یہ کوئی مکافات عمل کی ایک چکی بھی ہوتی ہے، جس نے پسنا ہوتا ہے، جو پسی ہے ان کا ہر کیا ان کے سامنے آ چکا ہے. اچھا باقی جہاں تک جلسے کی بات، جلسہ کی پلیز ٹائم کی کمی ہے ذرا. وہاں پہ لاہور میں ایک جگہ پہ ان کو پوری تیاری تھی لیکن نکلا کوئی نہیں تھا. وہ سلمان اکرم راجہ اکیلی گاڑی میں اٹھ کے سیلفی لے کے ایک ویڈیو بنا رہے تھے، کوئی ادھر تھا. حماد اظہر صاحب غائب تھے، اللہ ان کے والد کو غریب کے رحمت کرے، ابھی ان کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے. دیکھا کہ ہماری جماعت کا رویہ وہاں پہ کیا تھا. تو یہ افراد ہیں، یہ بندے نکال نہیں سکیں گے، کیونکہ ابھی حال ہی میں قوم پوری نے دیکھا کہ ہمارے بچوں کو تتی ہوا نہ لگے، وہ نہیں آ رہے، لیکن قوم کے بچے نکلے نظریے کی خاطر، عمران کی خاطر، خان کی خاطر، نظام کی خاطر. مطلب ایسی باتیں تقریریں عوام نے دیکھ لی. ایاک نعبد و ایاک نستعین سن لیا، پھر ادرکنی امریکہ ان کی بچوں کی زبان سے وہاں پہ انہوں نے سن لیا امریکی میڈیا کے اوپر. تو یہ ساری چیزیں اب عوام کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی نہیں نکلے گا. کاظمی صاحب دیکھیں نا، آپ ان کو ایکسپوز کریں، مینار پاکستان پہ ان کو جلسے کی اجازت دیں، عوام آئے گی نہیں، لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے، ایکسپوز کریں ان کو. بھائی میرے وہ لسی کا جلا کیا کہتے ہیں، دودھ کا جلا چھاچ بھی بڑا پھونک کے وہ دودھ تو میرے خیال میں 8 فروری 2024 کو دودھ بہت ہی گرم تھا اور کافی زیادہ جلا کے گیا وہ. میں بھائی یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم کیوں اپنی سرکاری املاک کو، عوام کی جان و مال، نجی سرکاری کا جو بھی ہو، سارے جان و مال کی حفاظت کرنا پنجاب حکومت کا کام ہے. جو ہمارے لیے جو بھی ہمارے جو میڈم CM کے انیشیٹو وہاں پہ ہیں پنجاب میں، ان کے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں KP کے اندر ہمیں اس طرز کا وزیر اعلیٰ دے دو، یہ علی امین کو لے جاؤ. حالیہ سروے یہ بتاتے ہیں. تو ہم اپنے جو ہم نے ایک رائٹ ٹریک پہ ڈالا ہوا ہے ایک صوبے کو، اس کو سبوٹاج نہیں کرنے دیں گے. ٹھیک ہے، ہاں جس طرح کی پہلے ان کو جگہ ملی تھی اس طرح کی کوئی جگہ ہو سکتا ہے کہ انتظامیہ سوچ و بچار کے بعد ان کو دے دے اور یہ اپنا شوق پورا کرنے لاہور آ کے. ٹھیک ہے. مینا خان آفریدی صاحب، ایک تو یہ بتائیں کہ آگے اب یہ جو آپ کی احتجاجی تحریک ہے 5 تاریخ کی، اس میں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اور دوسرا، خیبر پختونخوا کی عوام تو کہہ رہی ہے کہ جو CM ہیں پنجاب کی علی امین صاحب سے ان کی کارکردگی بہت بہتر ہے. یہ جو شاید یہ کاظمی صاحب کہتے ہوں گے، خیبر پختونخوا کی عوام نہیں کہتی، اور انشاءاللہ تعالی 5 تاریخ کو آپ کو ان کو لگ پتہ جائے گا کہ عوام کدھر کھڑی ہے اور کس کے ساتھ کھڑی ہے. دیکھیں یہ جو بات کرتے ہیں پیسفل پروٹیسٹ اور جلسوں کی، آپ نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا. ہمیں ایکسپوز ہونے دیں، یہ اجازت دیں ہمیں مینار پاکستان کے اوپر، اور ہماری کوئی ٹاپ کلاس کی لیڈرشپ بھی نہیں آئے گی. میں اپنا کہہ رہا ہوں، میں صرف آؤں گا، مجھے اجازت دے، میں انشاءاللہ تعالی پورا مینار پاکستان جو ہے ابھر کے دکھاؤں گا. لیکن ہیو سم گرڈ، سم کریج. بتائیں نا ذرا شو کرے. وہ یہ ٹی وی کے اوپر بیٹھنا اور بڑھ کے مارنا اور کہنا کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، اس سے نہیں چلتا. آج کی سیاست عمران خان کے علاوہ irrelevant ہو چکی ہے. آپ اگر کسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو عمران خان کا تذکرہ، کسی ٹاک شو میں بیٹھتے ہیں تو عمران خان کا تذکرہ، عدالتیں ساری جو ہیں وہ عمران خان کے ورکرز کے ارد گرد گھوم رہی ہے. تو 5 اگست کا ہم نے ڈیڈ لائن دیا ہوا ہے، لائحہ عمل آیا ہوا ہے. ہم پرامن طریقے پہ شہروں کے اندر نکلیں گے.
کاظمی صاحب جو ہیں یہاں پہ تھوڑا کرج پیدا کرے اور اناؤنس کرے کہ ہاں جی ہم آپ کو دے رہے ہیں لیاقت باغ میں دے رہے ہیں, ہم آپ کو مینار پاکستان میں دے رہے ہیں, ہم آپ کو حافظ آباد میں دے رہے ہیں, ہم آپ کو ملتان میں دے رہے ہیں, اور وداؤٹ ٹرانسپورٹ کسی دوسرے ضلع کا ایک بھی سپورٹر نہیں ہوگا, صرف اسی ضلع کا سپورٹر ہوگا, اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ پوری قوم کہاں کھڑی ہے. اچھا مجھے آفریدی صاحب شرم خرید کر کے جو ہے ان کو جی میں ذرا کاظمی صاحب کوئکلی اس پہ رسپونڈ کر دیں. یہ تو بڑی اچھی آفر ہے, باہر سے کوئی بندہ بھی نہیں آئے گا, آپ کر ان کو اجازت دے دیں جو آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں, یہ تو مناسب مطالبہ ہے. بھائی یہ تو آفریدی صاحب بات کر رہے ہیں نا, ذرا آپ جس صوبے میں بیٹھے ہیں اس کے چیف ایگزیکٹو سے بھی بات کر رہے ہیں, ان کے بھی خیالات سن لیں وہ کیا چاہتے ہیں. باقی یہ دعوے ہم بارہا سن چکے. جب علیمہ خان صاحبہ نے نکل کے وہاں پہ جیل کے باہر کھل کے کہہ دیا کہ 5 کو مومنٹم بنتا نظر نہیں آتا, 5 کی تحریک کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی, پتہ نہیں افریدی صاحب کہاں سے دعویٰ کر رہے ہیں بھائی. جو عمران خان ہے, جو ان کے کرتا دھرتا ہیں, جو ان کو چلاتے ہیں, ان کی نظر میں اب سارا معاملہ فیل ہو چکا. کوئی بندہ نہیں نکل رہا ان کے لیے, کوئی بندہ کام نہیں کر رہا, ہر بندہ دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے. لیکن اس کے باوجود پھر ہم جو ہماری ابھی یہ اب میں نے منصوبے گنوانے شروع کر دیے نا, آپ کو ان سے سننے کا سب کچھ ملے گا. جو ایک بات آپ کو سننے کو نہیں ملے گی وہ یہ کہ ہم ان کو اجازت دے رہے ہیں. جو ایک بات آپ کو ان سے سننے کو نہیں ملے گی کہ ان کو NOC جاری کر رہے ہیں. جو ایک بات آپ کو ان کو سننے سے نہیں ملے گی وہ یہ کہ آپ اکٹھے ہو جائے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ قوم نے ان کے ساتھ نکلنا ہے. اور ہم ان کو یہ بھی آفر کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جلسہ کر کے دکھائیں, پورے پاکستان سے لوگ لے کے آئے, ہم آپ کو جو ہے اجازت بھی دیں گے. میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ ہم اجازت دیں گے. آپ کا پتہ لگ جائے گا کہ کتنی جلسی کرتے ہیں آپ. دیکھیں کمپیئر نہ کریں عوامی اس کو. آپ لوگ جو ہے عدالتوں کا سہارا لے رہے ہیں, آپ فارم 47 کا سہارا لے رہے ہیں, آپ جو ہے ترمیم کا سہارا لے رہے ہیں. اگست کے حوالے سے آپ ان کی بات کی نفی کرتے ہیں. وہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ تحریک چلتی نظر نہیں آ رہی, اور خان صاحب کہتے ہیں مومنٹم, کیا آپ ان دونوں رہنماؤں کی نفی کر رہے ہیں افریدی صاحب؟ جی آفریدی صاحب سمجھ نہیں آئی مجھے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ نے فرمایا تھا کہ مومنٹم نظر نہیں آ رہا, تو آپ کون سے مومنٹم کی بات کر رہے ہیں؟ علیمہ خان صاحبہ اور خان صاحب تو مایوس ہیں آپ لوگوں کی کارکردگی سے. دیکھیں مجھے صحیح سمجھ نہیں, لیکن اتنا ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ 5 اگست کو آپ نقطہ عروج کے اوپر لے جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ 5 اگست کو دیکھیں گے ہر شہر کے اندر, ہر چوراہے کے اندر آپ کو جو ہے لوگ ہی لوگ دیکھنے کو ملیں گے. خیبر پختونخوا کے اندر, سندھ کے اندر, بلوچستان کے اندر, ایون پنجاب کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہ اگر تھوڑی بھی جمہوری رستے سے یہ گزرے ہیں, تھوڑا بھی انہوں نے جمہوریت کا کوئی 2 لفظ پڑھے ہیں, اور اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ جمہوری پارٹی کا انہوں نے لبادہ اوڑا ہے, تو یہ جو ہے نا ہیو گٹس. آئے آپ کے شو کے اندر ہم کہہ رہے ہیں, آپ وہاں پہ جائیں, پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ سر ہی سر ہوں گے, سمندر ہی سمندر ہوگا, تمام انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ ہے آپ کو یہ بھی بتاؤں اطہر بھائی, یہ رکے گا نہیں 5 اگست تک. انشاءاللہ تعالیٰ ایک سٹیپ نیکسٹ جائے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ اس کو حکمت عملی جو ہے سامنے آئے گی عوام کی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا جدون صاحب یہ تو اس پہ بھی کامنٹ کیجئے گا, لیکن ٹرمپ صاحب نے پاکستان کے ساتھ ڈیل کی اناؤنسمنٹ کر دی, تیل کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, تو حکومت اور امریکہ تو اس کو کہتے ہیں یس ہے ان کی صحیح, تو یہ تو پھر نظام یہاں پہ تو بڑا مضبوط ہے حکومت کا. یہ دیکھیں کھانے پینے کا نظام تو ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے نا. اب احتجاج کے اندر بھی فوڈ کی ضرورت پڑتی ہے, تو یہ کمرشل ایگریمنٹ تو یہ تو انٹرنیشنلی دیکھیں, اگر ٹرمپ دیکھیں ہر ملک اپنے انٹرسٹ میں بات کرتا ہے. پہلے تو ٹرمپ جب آیا تھا تو پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے کہ 1 جنوری جو بھی ان کو ڈیڈ لائن تھی کہ ٹرمپ آتے ساتھ یہ تو وہ کر دے گا, لیکن وہ اسٹیٹ جو ہے اپنے انٹرسٹ کو دیکھتی ہے. اگر اس انٹرسٹ جو ہے اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ ہے تو وہ ان کے ساتھ ڈیل کریں گے. اگر ان کا انٹرسٹ عمران خان کے ساتھ ہوتا تو وہ عمران خان کے ساتھ ڈیل کرتے. تو ایٹ دا مومنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ ابویسلی یہ لگی رہی ہے, لیکن دیکھیں گورنمنٹ کو باہر سے کوئی خطرہ نہیں ہے. انڈیا کے آپ نے کہا ماشاءاللہ بڑا اچھا رسپانس دیا. اندر اپنے جو ادارے ہیں جمہوری ان کو سٹرانگ کرنا چاہیے, اور جو انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہے نا یہ ہماری کمزور سے کمزور یہ زیادہ سیٹیں جو لے رہے ہیں 2/3 اکثریت ہوگی, اس سے کیا سیاسی استحکام آ گیا؟ دیکھیں 2/3 اکثریت تو نواز شریف کے پاس تھی نا, تو کس طرح پھینکا اٹھا کے باہر, سپریم کورٹ کے ذریعے پھینکوایا. اب دیکھیں نا یہ تو بات ہے نا کہ آپ ایک بندہ ٹھیک کام کر رہا ہے تو اس کو بھی پھینکتے ہیں. 2/3 اکثریت اس ملک کے اندر کوئی معنی نہیں رکھتی. یہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہمارے پاس. چلیں آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ, آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا. ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.